उनको जो मैंडेट मिला वो इस बात का नहीं मिला कि वो हर जगह पे फड्डा डालते रहें और हर जगह पे दूरियां जो हैं उनका तासुर उभारते रहें। इस पर सुहेल आफरीदी को पॉजिटिव होना चाहिए था। नहीं, लेकिन वफाक को या सिक्योरिटी इदारों को उनकी राय को भी अहमियत देनी पड़ेगी ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो उस सूबे के वज़ीर आला हैं। एक दहाई की पूरी सियासत थी, लड़ाई झगड़े की, इख्तिलाफात की, सियासी बहुत ज़्यादा इंतशार था। इमरान खान को फौरी रिलीफ वाली बात तो नहीं है। दहशत गर्दी के इशूज़ पे उन्होंने बड़ा खुल के और बरमला इसका कहा कि किसी भी सूबे में हो, वो काबिल मज़म्मत है। तो ये मुलाकातें होंगी और ये मुलाकातें आगे बढ़ेंगी और मेरा ख्याल है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। इस पर बहुत क्लियर पॉलिसी बननी चाहिए और फिर उस पर बहुत शद्दोमत के साथ और उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरकार फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की मुलाकात हो ही गई। नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अहमद मुगल और आप देख रहे हैं रिपोर्ट डिजिटल और मेरे साथ हैं हनीफ साहब। सर, आखिरकार ये कौम के लिए खुशाइन बात है, वज़ीर आला KP के सुहेल खान अफरीदी ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पे उनसे मुलाकात की और इससे पहले भी उन्हें 2-3 दफ़ा बुलाया गया, लेकिन वो उनसे नहीं मिले। लेकिन अब उन्होंने मुलाकात की और ये मेरे ख्याल में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल के लिए बड़ी खुशाइन बात है। इसके साथ साथ हमने पिछले प्रोग्राम में जब इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, तो आपने ये इशारा दिया था कि ये मुलाकात के बगैर चारा नहीं है। तो ये क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी या आपका कोई तज्ज़िया था? जी आबिद साहब, सारी चीज़ें मालूमात पे नहीं होती ना खबर पे होती हैं। कुछ तज्ज़िया होता है, कुछ मालूमात होती हैं, कुछ हिस्ट्री का माजी का इल्म होता है और फिर कुछ आपका अंदाज़ा होता है। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर आप बेहतर तज्ज़िया कर सकते हैं। इस तरह की सूरत हाल जो डेवलप हो रही थी वो ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं की जा सकती थी और मुलाकात के बगैर गुजारा नहीं था। जब गुज़श्ता जो गुफ्तगू थी, उस गुफ्तगू में मेरा इस बात पे ज़ोर था कि इस पर सुहेल आफरीदी को पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन कुछ हमारे दोस्त अहबाब ने भी ये समझा कि नहीं, ये सुहेल आफरीदी की तरफ से मसला नहीं है, ये वफाक की तरफ से मसला है। और शायद आपकी भी कुछ असेसमेंट इसी तरह की हो कि मैं ये शायद दुरुस्त नहीं कह रहा कि सुहेल आफरीदी को इसमें जो है वो पॉजिटिव रोल अदा करना होगा। लेकिन सर, वो एक उसकी तासुर तो वजह एक तासुर तो ज़ाहिर है उनको ये भी है कि हमें दीवार से लगाया गया है। तो आपको याद है आपने ये भी कहा था कि वफाक को खुले दिल से दोबारा उनको बुलाना चाहिए, मिलना चाहिए इस पे। देखिए, जब सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने ना, तो उस वक़्त भी एक मीटिंग के लिए इनको बुलाया गया था, मगर वज़ीर आला नहीं आए और उन्होंने मुज़म्मिल असलम को भेज दिया। वो एक गैर मुंतखब नुमाइंदा है, उनको आप जो मर्ज़ी पोजीशन दे दें, गैर मुंतखब तो गैर मुंतखब है। वहाँ से ये दूरी बढ़ी। अगर पहले दिन ही जब इनको बुलाया गया था, ये खुद तशरीफ़ लाते और उस इजलास में शिरकत करते, तो शायद ये पारा इतना हाई ना होता और ये दूरियां इतनी पैदा ना होती जितनी फिर बाद में हमें नज़र आईं। ये देखें, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अब शायद 90 की दहाई वाली सियासत का 100% रेप्लिका जो है वो मुमकिन नहीं है। अब हालात काफ़ी बदल चुके, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, लोगों के पास मालूमात बहुत सी आती हैं। उस वक़्त जो एक तनाव की कैफ़ियत नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की रही, या आप इसको कह लें 88 से लेके तो 99 ऑलमोस्ट तक। 99 तक ये सूरत हाल, 11 साल ये सूरत हाल रही। लेकिन अब वो देखें, वो सियासी तनाव मौजूद रहता है, लेकिन अब सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से और मालूमात क्योंकि बहुत ज़्यादा आती हैं और बहुत सी चीज़ें भी जो पहले ख़बरें सामने नहीं आती थी, अब वीडियोज़ की सूरत में मुख्तलिफ़ तरह से वो सामने आ जाती हैं। फिर लोगों की गुफ्तगू बहुत है। उस वक़्त तो चंद एक अखबारात थे और चंद एक कालम निगार थे, उन्हीं के तज्ज़िये चलते थे। तो आज तो हज़ारों तज्ज़िये आपको मिलते हैं, हज़ारों ख़बरें आपको मिलती हैं। तो अब आप इतनी दूरियां रख नहीं सकते, आपको बहरहाल लचक लेके आनी पड़ती है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे आप रखें, वो सियासी इख्तलाफात रहने चाहिए, इसमें इख्तलाफ राय होता है और होना चाहिए, लेकिन उस इख्तलाफ राय को
انتہا میں نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پہ یہ سسٹم آپ جام کر دیں. لیکن ویسے آپ کی یہ جو ابھی اگر ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ایک دہائی کی پوری سیاست تھی، لڑائی جھگڑے کی، اختلافات کی، سیاسی بہت زیادہ انتشار تھا، وہ تو پھر جا کے میثاق جمہوریت پہ اس کا ایک ایگریمنٹ کی شکل میں وہ سامنے آئی. اس کے بعد دونوں جماعتوں نے کافی سمجھداری کا بھی مظاہرہ کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی کے درمیان بھی کوئی نیا میثاق جمہوریت ہو سکتا ہے؟ میثاق جمہوریت ایک بالکل الگ معاملہ ہے. اگر میثاق جمہوریت اتنا ہی جو ہے وہ ورکیبل تھا تو پھر 2008 سے 2018 تک وہ میثاق جمہوریت عملی طور پہ کیوں ہمیں امپلیمنٹ ہوا نظر نہیں آتا. اگر وہ میثاق جمہوریت کی روح ٹھیک ہوتی تو پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں وہ جو معاملہ ہوا سارا، تو یہ میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے تو وکیل بن کے عدالت میں نہ جاتے. چلیں صاحب، اس پہ تو پھر ہم ایک الگ بحث نکلے گی. ابھی یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کا بتائیں، اس کے کیا امپیکٹ آئیں گے؟ نہیں، مجھے وہ بات پوری کرنے دیں. دیکھیں، جب ایک تیسری پارٹی میدان میں آ گئی نا پی ٹی آئی کی صورت میں، اور ان پارٹیوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو کھا جائے گا ان کی سیاست کو، تو پھر یہ اکٹھے ہوئے. یہ ایک خوف کے تحت کہ اب ہمارا چارہ نہیں ہے، یہ تو سارا کنبا اکٹھا ہو گیا نا جی. وہ پھر سارے اکٹھے ہو گئے. میں یہ بات سارا کنبا ورسز عمران خان ہو گیا نا پھر. جی وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اب آپ اپنا سوال جو ہے اب یہ سہیل افریدی کی جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کی، یہ خوشائند بات ہے. اس پہ بتائیں کیا آگے مزید امپیکٹ آئے گا اس پہ؟ اس میں جو سب سے زیادہ دلچسپ چیز ہے نا، وہ سہیل افریدی کی اس ملاقات کے بعد میڈیا گفتگو ہے. سہیل افریدی نے انتہائی نپے تلفے الفاظ میں بات کی. اس کی گفتگو سن کے، سوالوں کے جواب سن کے یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ کسی نے پکڑ کے ان کو اکٹھا بٹھایا اور اس میں یہ معاملات بھی طے ہوئے کہ بھائی آپ کسی طرح کی کوئی اختلافی بات نہیں کریں گے. ان کا یہ کہہ دینا بہت اچھا لگتا ہے سننے کی حد تک کہ اس ملاقات میں کسی سیاسی موضوع پر بات نہیں ہوئی. اس ملاقات میں عمران خان کا موضوع زیر بحث نہیں آیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج جس طرح ان کی صحت کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی تھیں، اس ملاقات میں کیوں نہیں بات ہوئی سر؟ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سہیل افریدی نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں تو یہ شاید نہیں، اس کو افشا نہیں کیا جا رہا. میرے خیال میں یہ معاملہ اس طرح تھا کہ یہ طے ہوا کہ آپ کوئی اختلافی بات باہر نکل کے نہیں کریں گے اور آپ یہ تاثر دیں گے کہ یہ ملاقات مکمل طور پر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو اور ملک کے چیف ایگزیکٹو کے درمیان ایک ملاقات تھی، جس میں انتظامی امور زیر بحث آئے، جس میں فائنانس کے امور زیر بحث آئے، جس میں ترقیاتی منصوبے زیر بحث آئے. اور آپ نے دیکھے نا کہ جو انہوں نے کہا کہ جی وہ وزیر اعظم نے فوری طور پر احسن اقبال صاحب کو ہدایت کر دی جی. اور انہوں نے اس کو وزیر خزانہ کو اور سیکرٹری خزانہ کو ہدایت کی کہ جی آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے، جس میں مزمل اسلم کا نام بھی انہوں نے لیا، کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملات جو ہے سیٹل کریں. اس کا مطلب ہے احسن اقبال صاحب کے پاس جو وزارت ہے وہ ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، اسپیشل انیشیٹوز کی. اس کے تحت سارے جو پی ایس ڈی پی کے منصوبے ہیں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے، جو سالانہ ترقیاتی پروگرام بجٹ میں آتا ہے کہ جی اگلے سال میں کن کن منصوبوں کے لیے کتنی رقم رکھی جا رہی ہے اور کون کون سے منصوبے ہو رہے ہیں، تو وہ کام احسن اقبال صاحب کو اسی لیے دیا گیا کہ یہ احسن اقبال صاحب کی منسٹری سے متعلق ہے. اور دوسرا وزیر خزانہ اور سیکرٹری خزانہ کہ ظاہر ہے فائنانسز کا سارا معاملہ، جس میں ان کے بقایا جات جن کا وہ بہت دفعہ ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم نے مرکز سے اتنے پیسے لینے ہیں، پھر جو قبائلی علاقہ جات جب ضم ہوئے تو اس کا بجٹ جو ان کے پاس آنا تھا وہ پیسے ان کا ایشو چل رہا ہے، وہ ان کو ملنے چاہیے. پھر یقینی طور پہ وہاں پہ اگر ایک آپریشن چل رہا ہے یا اس کو ہم ایز سچ آپریشن نہیں بھی کہتے تو پھر بھی وہاں پہ کافی اس طرح کی سیکیورٹی ایکٹیویٹی ہے
جس میں انتظامی اخراجات بھی بہت سے ہوتے ہیں. اب یہ لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں وادی تیرا سے یا باقی جگہوں سے، تو اس پہ انتظامی اخراجات بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. سر سب سے خوش آئند بات تو یہ بھی ہے، وزیر اعلیٰ تو خیر پہلے بھی کہتے رہے، لیکن اب کیٹیگوریکلی دہشت گردی کے ایشوز پہ انہوں نے بڑا کھل کے اور برملا اس کا کہا کہ کسی بھی صوبے میں ہو وہ قابل مذمت ہے. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ملکی سطح پہ جو سیکورٹی ایشوز ہے اس کے اوپر سارے صوبوں کو بھی وفاق کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، اور میرے خیال میں کل کی ان کی جو گفتگو ہے وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ اس میں بالکل کلیئر ہے، اور یہ میرے خیال میں بڑی خوشائند بات ہے. دیکھیں سہیل آفریدی نے بڑا کھل کے بڑا واضح انداز میں دہشت گردی پہ ایک انتہائی مناسب موقف اپنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، کسی بھی جگہ، کسی بھی شہر میں ہو، کوئی بھی کرے وہ قابل مذمت ہے اور وہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. یہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے ایک بالکل کلیئر موقف اختیار کیا. اور میرا خیال ہے کہ جو صورتحال بلوچستان میں درپیش آئی ہے، جس طرح کا اتنی بڑی اور اس طرح کی منظم دہشت گردی کی واردات اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی کہ 12-13 شہروں میں یک وقت اس طرح کی صورتحال ہو. تو میرا خیال ہے کہ آگے چل کے یہ معاملہ جو ہے، یہ اس کے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کے لیے بھی بڑا اہم ہوگا کہ وہ اس مسئلے پہ اپنے موقف کو ریوزٹ کرے اور وہ بالکل وفاق کے ساتھ اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ انگیج ہوں، اور اس پر ایک بڑا کلیئر موقف ہی نہیں آنا چاہیے، اس پر بہت کلیئر پالیسی بننی چاہیے، اور پھر اس پر بہت شد و مت کے ساتھ اور اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل ہونا چاہیے. سر اس سے بہرحال یہ ایک ملاقات سیاسی منظرنامے میں مثبت تاثر کے طور پر ابھری ہے، اور امید بھی یہی کی جا رہی ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کی جو معاملات ہیں یہ چلیں گے، اور خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے وفاق اور صوبے ایک سطح پہ تکن کردار ادا کریں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے جو ابھی منظرنامہ نیا بن رہا ہے اس میں عمران خان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے؟ عمران خان کو فوری ریلیف والی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ایک کلیئر ہو گئی کہ معاملات بہرحال زیر غور ہیں، وہ بحث میں آ رہے ہیں، ڈسکشن میں ہیں، اور اگر یہ برف پگھلی ہے اور سہیل آفریدی آئے ہیں اور وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، تو یہ ملاقاتیں مزید بھی ہوں گی، یہ آگے بھی چلیں گی. ظاہر ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ احسن اقبال صاحب اور فنانس منسٹر جو ہیں اورنگزیب صاحب، ان کے ساتھ مل کے وہ ان کے ایشوز کو سیٹل کریں گے، اور ان کے جو آنے والے پروجیکٹس ہیں یا ان کے بقایا جات ہیں جو پیسوں کے، اس پر کوئی پالیسی بنے گی، تو یہ ملاقاتیں ہوں گی اور یہ ملاقاتیں آگے بڑھیں گی. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ آپ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کے، یا تو پھر آپ وزارت اعلیٰ چھوڑ دیں نا، آپ حکومت نہ کریں، آپ 100% سیاست ہی کریں، جو مرضی کرتے رہیں. وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو مینڈیٹ ان کے پاس ہے. الیکٹ ہو کے آنے میں ان کو جو مینڈیٹ ملا وہ اس بات کا نہیں ملا کہ وہ ہر جگہ پہ پھڈا ڈالتے رہیں اور ہر جگہ پہ دوریاں جو ہیں ان کا تاثر ابھارتے رہیں. ان کو مینڈیٹ یہ بھی ملا ہے کہ انہوں نے صوبے کے عوام کو درپیش مسائل بھی حل کرنے ہیں، وہاں پہ ترقی بھی کرنی ہے، ترقیاتی کام کرنے ہیں، ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے. دہشت گردی کا سب سے بڑا ایشو ہے جو وہ فیس کر رہے ہیں، اس دہشت گردی کے ایشو کو ایڈریس کرنا ہے انہوں نے، اور وہ بغیر سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ اور بغیر ہماری عسکری قیادت کے اور بغیر وفاقی حکومت کے ساتھ ملے وہ کس طرح یہ کام کر سکتے ہیں. نہیں، لیکن وفاق کو یا سیکورٹی اداروں کو ان کی رائے کو بھی اہمیت دینی پڑے گی نا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں اس صوبے کے، تو ان کی رائے تو ظاہر امپورٹنٹ ہوگی. وہ دیکھیں ملیں گے تو رائے آئے گی نا، اب ملے ہیں تو ان کی رائے آئی ہے. وہ باہر ہی کھڑے پریس کانفرنسیں کرتے رہیں، جلوسوں سے خطاب کرتے رہیں، جلسوں سے خطاب کرتے رہیں، اس طرح رائے تھوڑی آتی ہے. جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو رائے ہے، آپ ایک صوبے کے سربراہ ہیں چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے، جو آپ کی رائے ہے
وہ انہی فورمز پہ ملاقاتوں میں ہی آئے گی سامنے. ایک سنجیدہ کام ہوتا ہے یہ اس طرح پریس کانفرنسوں میں اور جلسے جلوسوں میں نہیں ہو سکتا. جی ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی. امید کرتے ہیں جیسے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل خان افریدی نے یہ رائے دی ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ بھی ان کی ملاقات یا جو بھی ملاقاتوں کی ضرورت پڑے گی سیکورٹی ایشوز پہ اور سیاسی حوالے سے صوبے کی ترقی کے حوالے سے وہ وزیر اعظم سے ملیں گے اور اپنے صوبے کے مسائل کو حل کریں گے اور ساتھ سیکورٹی ایشوز کے اوپر بھی ان کی بڑی مثبت اور کھل کے انہوں نے دہشت گردی کے خلاف بھی مذمت کی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.